Assalamu alaikum dear students and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration. So last class में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज फाइल सिस्टम्स और फाइल सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन उसकी यूजेज पढ़ते हुए हम लोगों ने उसके कुछ एस्पेक्ट्स को कवर किया था. तो लास्ट क्लास में हम लोग स्पेस मैनेजमेंट और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ चुके थे. आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल नेम्स, डायरेक्टरीज, फोल्डर्स वगैरह. तो यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि फ़ाइल सिस्टम का किरदार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. वो इसलिए क्योंकि हमारा डेटा जो है जो सेव हमारे कंप्यूटर के अंदर हो रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स हो रहा होता है. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले भी दे चुकी थी कि फ़ाइल सिस्टम हम इस किसे कहते हैं कि अर्लियर इन 1960s हम लोग अपने डेटा को पेजेस पे लिख कर जो है वो सेव करते थे, तो वो भी एक तरह का फ़ाइल सिस्टम था. ठीक है, उसके बाद 1960 के बाद ख़याल आया या इन्वेंटमेंट हुई टू to save the knowledge or to save the information in computerized form. तो उस computerized form में जो डेटा सेव किया गया उसके अंदर बेसिकली हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ ज़रूरतें थी, जैसे वी नीड सम फाइल्स, वी नीड सम फोल्डर्स, वी नीड सम डायरेक्टरीज. तो यही चीज़ें पढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ़ाइल नेम्स के बारे में. फ़ाइल सिस्टम के अंदर फ़ाइल नेम्स का क्या किरदार है, डायरेक्टरीज़ का क्या किरदार है. A file name is used to identify a storage location in the file system. अच्छा, थियोरी पढ़ने की बजाय मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम लोग जब भी कोई फ़ाइल बनाते हैं, देखो स्टोरेज सिस्टम यानी कि हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, या हमारी या हमारी रैम या हमारी रोम. ठीक है, हमारी जो रोम है दैट इज़ परमानेंट, हमारी जो रैम है दैट इज़ टेम्परेरी. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी होने का मतलब ये है कि वहाँ पे डेटा जो है वो टेम्परेरी होता है और कुछ वक्त के बाद या विद पावर स्विच्ड ऑफ जब होता है तो हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब स्टोरेज की बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है उसको जब हम सेव कर रहे होते हैं तो फाइल सिस्टम उसको मैनेज कर रहा होता है. ठीक है, उसकी स्पेस मैनेजमेंट कर रहा होता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन कर रहा होता है, क्योंकि अर्लियर बिफोर 1960s हमारा डेटा जो है वो कैसे सेव होता था, प्लेन टेक्स्ट की सूरत में विदाउट एनी फुल स्टॉप. ठीक है, तो इस तरह के डेटा को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. फ़ाइल नेम्स या फाइल्स की सूरत में डेटा को सेव करना कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है और ईजियर टू एक्सेस भी है. ठीक है, अब आप मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स बना सकते हो, उन फाइल्स को मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स में रख के डायरेक्टरीज़ के थ्रू जो है वो सेव कर सकते हो. एड्रेस के थ्रू यू कैन रीच बैक टू द फाइल वेयर यू हैव सेव्ड इट प्रीवियसली. तो यहाँ पे फाइल्स नेम्स में वो बेसिकली बताना ये चीज़ चाह रहा है कि नाम नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जब हम किसी भी फ़ाइल का नाम सेव कर रहे होते हैं तो कैपिटल लेटर जो है वो स्मॉल लेटर से डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है. जैसे उन्होंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है, अगर आप यहाँ पे देखो ब्रैकेट द नेम्स माई फाइल, जिसमें सारे माई फाइल्स के अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैपिटल हैं, एंड माई फाइल, अब उसकी दूसरी तरह से माई फाइल लिखा है कि जिसके अंदर माई फाइल के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल है. तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इन दोनों माई फाइल्स के लिखने के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि पहला वाला माई फाइल जो है वो ऑल इन द कैपिटल लेटर्स और जो सेकंड वाला है दैट इज़ ऑल इन द स्मॉलर लेटर्स. इसी के अलावा अगर आप देखेंगे कुछ कैपिटल और अगर कुछ स्मॉल लेटर्स हों तो वो भी ये मुख्तलिफ एक फ़ाइल को कंसीडर करेगा. यानी आप एक ही जगह के ऊपर यानी रैम के अंदर जो आपकी पूरी स्पेस है एक जगह, वहाँ पे आप मुख्तलिफ फ़ाइल्स को सेव कर सकते हो एक ही नाम से. नाम क्या है, माई फाइल, लेकिन कैपिटल और स्मॉल होने की वजह से इन फाइल्स को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग अलग जो है कंसीडर करेगा. ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन में सिंपली यही चीज़ है. उसके बाद हमारे पास आती है डायरेक्टरीज. फाइल सिस्टम टिपिकली हैव डायरेक्टरीज आल्सो कॉल्ड फोल्डर्स विच अलाउ द यूजर टू ग्रुप फाइल्स इनटू सेपरेट कलेक्शन. अच्छा, यहाँ पे बहुत इजी चीज़ है, डायरेक्टरीज़ की बात हो रही है कि उन फाइल्स को हम कुछ फोल्डर्स के अंदर रखते हैं. ठीक है, जैसे आपका
مائی کمپیوٹر ہے، مائی کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک کے اندر آپ لوگوں نے اپنے نام سے یا اپنے سمیسٹر کے نام سے ایک فولڈر بنا لی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سمیسٹر فار ایگزامپل آئی ایم ٹیچنگ ٹو سمیسٹر 6، تو میرے بچوں نے جو ہے وہ سمیسٹر 6 کے نام سے ایک فولڈر بنایا، تو دیٹ از اے ڈائریکٹری، اور اس فولڈر 6 کے اندر سمیسٹر 6 والے فولڈر کے اندر ایک مزید فولڈر بنایا جس کا نام رکھا سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن. تو وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ فار ایگزامپل 6 سمیسٹر کی بات ہو رہی ہے، 6 سمیسٹر سے آگے ہمارے سسٹم اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر آپ کے جو لیکچرز ہیں، جو سلائیڈز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں، وہ آپ اس میں سیو کرتے ہیں، چاہے لیکچر 1، لیکچر 2، لیکچر 3. تو یوں آپ دیکھتے ہو کہ فائل اس طریقے سے ڈیٹا کو سیو کرنا کتنا ایزیئر ہے، کتنا ایزی ٹو ہینڈل ہے، اور ڈفرینشیٹ کرنا کتنا زیادہ ایزی ہو گیا. تو یہاں سے ہمیں فائل سسٹم کی یوزیج کا اور فائل سسٹم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. لیٹس کنسیڈر کہ ہم لوگ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ فائلز اور فولڈرز والا سسٹم نہ ہوتا، تو آپ کے پاس ایک پلین جو ہے وہ انٹرفیس ہوتا، اس کے اوپر آپ جو ہے آپ کے ڈیٹا پڑا ہوا ہوتا وداؤٹ اینی فل اسٹاپ. تو ہم لوگ وی کانٹ ایون امیجن our computer being in running state without these files and folders، کہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو ہینڈل کرنا یا اپنے ڈیٹا کو سیو کرنا یا اپنے ڈیٹا کو ریٹریو کرنا واپس کس قدر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہے ہمارے پاس میٹا ڈیٹا. میٹا ڈیٹا کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، میٹا ڈیٹا از دی ڈیٹا اباؤٹ دی ڈیٹا. یہاں پہ ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. Other bookkeeping information is typically associated with each file within a file system. جیسے کہ انہوں نے بتایا دی لینتھ آف دی ڈیٹا. لینتھ کیا ہے؟ میٹا ڈیٹا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھو لکھا ہے the time that the file was last modified may be stored as the file's timestamp. تو یہاں پہ ٹائم جو ہے یہ کیا ہے؟ میٹا ڈیٹا. تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ انفارمیشن جو کہ ہماری ڈیٹا کے مطابق ہے، جیسے اس کا نام ہو گیا، جیسے اس کی لینتھ ہو گیا، جیسے اس کی سائز ہو گیا، جیسے اس کی لاسٹ ماڈیفیکیشن ہو گئی، تو یہ ساری انفارمیشن اباؤٹ دی فائل از بیسکلی میٹا ڈیٹا. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہے. فائل نیم، جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کیپٹل لیٹرز کو اور اسمال لیٹرز کو آپس میں الگ الگ کنسیڈر کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں اپنے نام سے ایک فولڈر بناتی ہوں ماہم، جس کا ایم کیپٹل رکھ کے باقی سارے لیٹرز اسمال رکھ کے میں بناتی ہوں، تو وہ ایک فولڈر ہوگا. اگر میں ایک اور فولڈر بناتی ہوں جس کے اندر سارے میرے پاس کیپٹل لیٹرز ہوں گے، تو وہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ کیپٹل اور اسمال لیٹرز کے اندر آپریٹنگ سسٹم ڈفرینشیٹ کرتا ہے. پھر اس نے بتایا کہ فائل سسٹم، فائلز کے بعد ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹریز میں سیو ہوتا ہے. ڈائریکٹریز یعنی کہ فولڈرز. یو کین کریٹ اے فولڈر انسائڈ اے فولڈر اینڈ دین انسائڈ اے فولڈر اینڈ دا لوپ میں گو آن، جب تک کہ آپ ایزیئر یا کمفرٹیبل نہ ہو جاؤ کہ اب میں یہاں پہ اپنا ڈیٹا رکھوں تو میں ایزی ٹو ایکسیس ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک فولڈر آپ لوگوں نے بنا لیا ایل کاسٹ کا، اس کے اندر آپ نے ایک مختلف فولڈرز آپ کے پڑے ہوئے ہیں، سمیسٹر 1، سمیسٹر 2، سمیسٹر 3، سمیسٹر 4، سمیسٹر 5، اور اب آپ نے ایک نیا فولڈر بنایا ہے سمیسٹر 6 کا، اور سمیسٹر 6 کے اندر جا کے آپ کو جتنے بھی کورسز رجسٹرڈ ہیں اس کے نام کے آپ نے سارے فولڈرز بنا لیے اور اس کے اندر آپ نے اپنی فائل رکھ لی. ٹھیک ہے، تو وہ ڈائریکٹریز کا مطلب ہے فولڈرز وغیرہ. اس کے بعد تیسری چیز ہم نے بات کی اباؤٹ میٹا ڈیٹا. میٹا ڈیٹا میں نے بتایا آپ کو کہ فائلز یعنی ہمارے ڈیٹا کے مطابق یا ڈیٹا کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے ہم اس کو میٹا ڈیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میٹا ڈیٹا کے اندر میں نے آپ کو اگزامپل یہ دی کہ جیسے آپ کی فائل کا سائز کیا ہے، وہ میٹا ڈیٹا ہے، یعنی آپ کے فائل کے مطابق انفارمیشن ہے. اس کے بعد آپ کی فائل لاسٹ ماڈیفائی کب ہوئی تھی، کس ڈیٹ کو ہوئی تھی، کس ٹائم کو ہوئی تھی، تو وہ کیا ہے؟ دیٹ از آلسو میٹا ڈیٹا. اس کے علاوہ آپ کی لینتھ کتنی ہے فائل کی، وہ بھی میٹا ڈیٹا ہے. اور فائل کریٹ کس دن ہوئی تھی، وہ بھی میٹا ڈیٹا ہے. تو اس طرح کی انفارمیشن جو کہ ہمیں ہماری فائل کے بارے میں بتاتی ہے، دیٹ از بیسکلی میٹا ڈیٹا. ٹھیک ہے، تو آگے موو آن کرتے ہیں ہم لوگ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فائل سسٹم ایز این ایبسٹریکٹ یوزر انٹرفیس. ٹھیک ہے،
file system as an abstract user interface. اس کے اندر کیا کہتے ہیں, in some cases a file system may not make use of the storage device but can be used to organize and represent access to any data, whether it is stored or dynamically generated. For example, procs. اچھا, یہاں پہ وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسٹوریج ڈیوائس کو ہم اس طریقے سے یوز نہیں کرتے ڈیٹا سیو کرنے کے لیے, بلکہ سم ٹائمز وی یوز دیٹ اسٹوریج ٹو آرگنائز اینڈ ریپرزینٹ ایکسیس ٹو اینی ڈیٹا. مطلب فار ایگزامپل میں اپنا ایک ڈیٹا سیو کر رہی ہوں تو میں اس کا ایک ایکسیسیبلٹی لیول جو ہے وہ سیٹ کر دیتی ہوں. فار ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ جب بھی کوئی آپریشن پرفارم کرتے ہو اپنی فائل کے اوپر تو اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کو میموری چاہیے ہوتی ہے, اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کو ریم میں اسپیس چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی یہاں یہ بات کر رہے, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں ایک ایکسل فائل کی. ایکسل ہم سب نے یوز کیا آلموسٹ, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایسی فائل ایکسل کی یوز کی ہے کہ آپ کا جو ٹیچر ہے وہ آپ کے ساتھ ایک فائل شیئر کر دے اور آپ کو اتنی ایکسیس رکھے اس کے اندر کہ آپ اپنے نام کے آگے اپنے گروپ پارٹنرز یا اپنے فار ایگزامپل ایک گروپ, آپ ایک پروجیکٹ کر رہے ہو تو پروجیکٹ کا نام لکھ سکو, اس نام کے آگے آپ اپنے گروپ ممبرس لکھو, گروپ ممبرس کے نام کے آگے آپ رول نمبر لکھو, تو اتنی آپ کو صرف اتنی ایکسیسیبلٹی ہو کہ آپ اس چیز کو ایڈٹ کر سکو, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے ایکسیسیبلٹی لیول. فار ایگزامپل میں نے آپ لوگوں سے ایک پروجیکٹ لینا ہے تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ایکسل فائل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ کو اتنی ایکسیسیبلٹی دے دی ہے کہ آپ وہ ایکسل فائل اوپن کرو اور جو ہے وہ اس کو جو ہے ایڈٹ کرو, اپنا نام لکھو, رول نمبر لکھو اور مطلب اپنی ساری انفارمیشن پروجیکٹ کا نام لکھو اور یہ ساری چیزیں لکھ سکو آپ. تو آپ کو میں نے ایکسیسیبلٹی لیول دیا. تو سم ٹائمز ہم لوگ اسٹوریج کو ڈیٹا یوز کرنے کے لیے نہیں یوز کرتے بلکہ کبھی کبھار ایکسیسیبلٹی لیول بھی سیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کا ایکسیسیبلٹی لیول اتنا ہے اس فائل کے اوپر کہ آپ اس کو اوپن کر سکتے ہو, ایڈٹ کر سکتے ہو اور سیو کر سکتے ہو, لیکن ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیلیٹ کا آپشن صرف میرے پاس ہے. اور پلس میں ایک ایکسیسیبلٹی لیول اور یوں سیٹ کروں کہ آپ صرف اپنے پروجیکٹ کا نام اور رول نمبرز اپنے اسٹوڈنٹس کے اور اپنے گروپ پارٹنرز کے وہ سیٹ کر سکتے ہو, لیکن اور کسی گروپ کا نام یا اور کسی گروپ ممبرس کا نام یا پروجیکٹ کا نام آپ لوگ ایڈٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سارے ایکسیسیبلٹی لیولز جو ہیں وہ سیو کرنے کے لیے یا سیٹ کرنے کے لیے مجھے میموری چاہیے ہوگی, مجھے اسٹوریج چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائل سسٹم اینڈ ایز این ایبسٹریکٹ یوزر انٹرفیس. اچھا, کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ فار ایگزامپل کچھ ڈیٹا ہے, ایک فائل ہے امپلائی کی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈیٹا بیس میں نے ایک فائل بنائی ہے امپلائی کی جس کے اندر امپلائی کا نام ہے, امپلائی کا سبجیکٹ نیم ہے, سوری. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ میں ٹیچ کر رہی ہوں, میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے امپلائی کا, اس کے اندر میں نے مختلف ٹیچرز کا نام لکھ دیا, ان کے نام کے آگے میں نے ان کے سبجیکٹس لکھ دیے, سبجیکٹس کے آگے میں نے ان کی ٹائمنگس لکھ دی ہیں اور ٹائمنگس کے آگے میں نے فون نمبرس رکھ دی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ چاہ رہے ہوں کہ ہمارا فون نمبر یا ہمارا سیل نمبر جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر نہ ہو. تو میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں سیکیورٹی لیول سیٹ کر دوں گی کہ فار ایگزامپل میرے اسٹوڈنٹس کو صرف ٹیچر کا نام, سبجیکٹ اور ٹائمنگس جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں اور جو فون نمبرز ہیں وہ سیٹ نہ ہو رہے ہوں. تو ٹھیک ہے, یہ ساری جو ایکسیسیبلٹی یا سیکیورٹی لیولز میں سیٹ کروں گی, اس کو اسٹور کرنے کے لیے فائل سسٹم میں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, اسٹوریج کی. تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہا تھا فائل سسٹم ایز این ایبسٹریکٹ یوزر. ایبسٹریکٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نچوڑ یا کسی بھی چیز کو کم کر کے. جیسے جیسے میرے پاس ایک پیراگراف ہے, اس میں مطلب میرے پاس ایک ٹیکسٹ ہے جس کے اندر 3 پیراگراف ہے, ان 3 پیراگراف کو پڑھ کے میں اس کی سمری جو ہے وہ ایک پیراگراف میں لکھ دوں گی, یعنی میں اس کو شرنک کر دوں گی. تو یہ شرنک ہونا کیا ہوتا ہے, ایبسٹریکٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے.
اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگلی چیز یوٹیلیٹیز. یوٹیلیٹیز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. فائل سسٹم انکلوڈ یوٹیلیٹیز ٹو انیشلائز آلٹر پیرامیٹرز آف اینڈ remove an instance of the file system. Some include the ability to extend or truncate the space allocated to the file system. یوٹیلیٹیز کا مطلب یہ ہے کہ فائل سے ریلیٹڈ جو فنکشنز پرووائڈیڈ ہیں، جیسے آپ یہاں پہ ان لوگوں نے کہا ہے جیسے آپ اپنی فائل کی اسپیس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو، ریڈیوس کر سکتے ہو، چینج کر سکتے ہو. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک فائل اٹھاتے ہو اور وہ ایک فولڈر سے اٹھا کے دوسرے فولڈر کے اندر رکھ دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کر دی، اس کی اسپیس چینج کر دی. ٹرنکیٹ کا مطلب ہے ڈیلیٹ کرنا. اگر آپ اس کو فائل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو، اس فائل کو ایڈ کر سکتے ہو، اس فائل کو ایڈٹ کر سکتے ہو. تو یوٹیلیٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پلے اراؤنڈ آپ فائل کو کر سکتے ہو، دیٹ از بیسیکلی یوٹیلیٹیز. ٹھیک ہے، کیا فائل کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہو، ڈیلیٹ کر سکتے ہو، اسپیس جگہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو، ایڈ کر سکتے ہو، ایڈٹ کر سکتے ہو، اور اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، دیٹ آلز کم انڈر دی امبریلا آف یوٹیلیٹیز. اس کے بعد اگلی چیز ہمارے پاس کیا ہے، ریسٹرکٹنگ اینڈ پرمیٹنگ ایکسیس. ریسٹرکٹنگ کا مطلب ہے روکنا اور پرمیٹنگ کا مطلب ہے الاؤ کرنا ایکسیس. ٹھیک ہے، دیر آر سیورل میکینزمز یوزڈ بائی فائل سسٹم ٹو کنٹرول ایکسیس ٹو ڈیٹا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف میکینزمس ہیں جس سے ہم لوگ کسی بھی فائل کے ایکسیس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. Usually the intent is to prevent reading or modifying file by a user or a group of users. Another reason is to ensure is modified or controlled ways so access may be restricted to a specific program. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تھرو آپ جو ہے اپنے ڈیٹا کی ریسٹرکشن سیٹ کر سکتے ہو کہ میرا یہ ڈیٹا سب کو شو ہو، میرا یہ ڈیٹا صرف امپلائیز کو شو ہو، میرا یہ ڈیٹا صرف اسٹوڈنٹس کو شو ہو. ٹھیک ہے، ایگزامپلس میں وہ کہتے ہیں کہ ایگزامپلز انکلوڈ پاسورڈ اسٹورڈ ان دی میٹا ڈیٹا آف دی فائل ایلس ویئر اینڈ فائل پرمیشنز ان دا فارم آف پرمیشن بائٹ ایکسیس کنٹرول لسٹ اور کیپیبلٹیز. یعنی کہ اس نے ایگزامپل بتائی ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں جس کا ہم لوگ ایکسیسیبلٹی لیول شو کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاسورڈ ہیں تو وہ کس کو شو ہو، کس کو شو نہ ہو، ہمارا ڈیٹا ہے تو وہ کس کو شو ہو، کس کو نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ڈیٹا پرمٹ کرنا ہے یعنی کس کو دکھانا ہے، اور ریسٹرکٹ کس سے کرنا ہے یعنی کس کو نہیں دکھانا. تو ہم اپنے فائل سسٹم میں یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے مینٹیننگ انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی اللیگل ایکسیس سے جو ہے وہ روکا جا سکے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ون سگنیفیکنٹ رسپانسبلٹی آف اے فائل سسٹم از ٹو انشور دیٹ ریگارڈلیس آف دی ایکشن بائی پروگرامس ایکسیسنگ دا ڈیٹا دی اسٹرکچرز ریمین کانسٹنٹ. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فائل جو ہے وہ دوسری فائل سے کنیکٹڈ ہو، ٹھیک ہے، ڈیٹا شیئر ہو رہا ہو، لیکن ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ اس کا اوریجنل فائل کا اسٹرکچر جو ہے وہی چینج ہو جائے. تو اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے ہمارے پاس یوزر ڈیٹا. دی موسٹ امپورٹنٹ پرپز آف اے فائل سسٹم از ٹو مینیج یوزر ڈیٹا. This includes storing, retrieving and updating data. Some files accept data for storage as a stream of bytes which are collected and stored in a manner efficient for the media. اچھا، یہاں پہ یوزر ڈیٹا کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یوزر ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے فائل سسٹم کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ کیا کہتے ہیں ایسپیکٹ ہے، اور اس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کے اسٹوریج ڈیٹا کو ریٹریو کرنا، ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا، ڈیلیٹ کرنا، سیو کرنا، جو کچھ آپ کہہ سکو وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی چیز، اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ریوائز کروا دوں کہ میں نے اپنے بچوں کو ابھی تک کیا کیا پڑھا لیا، کتنی چیزیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میرے بچے کہیں گم ہی نہ ہو جائے. تو واپس آتے ہیں، ویٹ میں اوپن کر لیتی ہوں کہ ہم لوگوں نے ابھی تک کتنی چیزیں پڑھی ہیں. فائل نیمز، سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو فائل نیمز کے بارے میں بتایا کہ فائل نیمز میں کیپٹل اور اسمال لیٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ڈائریکٹریز بتایا. ڈائریکٹریز کا مطلب یہ ہے کہ فولڈر کے اندر فولڈر کے اندر فولڈر کے اندر فائل، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق فولڈرز بنا سکتے ہو، آپ اپنی مرضی کے مطابق فائلز بنا سکتے ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کچھ چیز میٹا ڈیٹا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میٹا ڈیٹا مینس ڈیٹا اباؤٹ دی ڈیٹا، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز ہے فائل سسٹم اینڈ ایبسٹریکٹ انٹرفیس، جس کے اندر ہم نے یوٹیلیٹیز پڑھی. اس کے بعد ہم نے
ریسٹرکٹنگ اینڈ پرمٹنگ ایکسیس پڑھا. اس کے بعد ہم نے مینٹیننگ انٹیگریٹی پڑھی, اور اس کے بعد ہم نے یوزر ڈیٹا پڑھا. اچھا اس کو نا رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اس کا کانسیپٹ لے لو کہ میٹا ڈیٹا کے اندر کیا ہو رہتا ہے کہ اٹس اے ڈیٹا اباؤٹ دی ڈیٹا, اور 7 ایگزامپل دے دو. جیسے ہمارے پاس لینتھ آف دی فائل, سائز آف دی فائل, لاسٹ ماڈیفیکیشن, ڈیٹ آف دی فائل, یوں کر کے. اچھا میری بات سنو, آپ لوگوں کو یہ جو اتنا سارا ڈیٹا ہے نا, یہ صرف آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ آپ نے دیکھ کر ڈر نہیں جانا, یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے رٹا نہیں مارنا, ٹھیک ہے. تو کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے کانسیپٹ سمجھ کے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کو بے شک یاد کر لو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ 1 سے 2 ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لو, کیونکہ جب آپ ایگزامپل لکھ لیتے ہو تو آپ کا جو سمجھانے کا پرپس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز ہے یوزر ڈیٹا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز ہے یوزنگ اے فائل سسٹم. یوٹیلیٹیز, لائف اسپیسیفکیشن, رن ٹائم لائبریریز اینڈ یوزر پروگرامز آر فائل systems API. To make request of the file system, these include data transfer, positioning, updating metadata, managing directories, managing access specification and removal. یہاں پہ وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم فائل سسٹم کا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنی چیزوں کو کیسے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے پروگرامس کو کیسے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں یوزنگ APIs, ٹھیک ہے. بیسکلی APIs کے تھرو آپ جو ہے اپنی یوٹیلیٹی سیٹ کر رہے ہوتے ہو, اپنے لینگویج اسپیسیفک رن ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہو, لائبریری سیٹ کر رہے ہوتے ہو. پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے دیز انکلوڈ ڈیٹا ٹرانسفر, پوزیشننگ, اپڈیٹنگ میٹا ڈیٹا, مینیجنگ ڈائریکٹریز اور وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ سارا کام آپ کر سکتے ہو. اس کے بعد ہے ملٹیپل فائل سسٹمز ود ان اے سنگل سسٹم. Frequent retail systems are configured within a single file system occupying the entire storage device. Another approach is to partition the disk so that the several file systems with different attributes can be used. اچھا یہاں پہ بہت زیادہ تھیوری پڑھنے کی بجائے میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اس ہیڈنگ کو آپ پھر سے ایک دفعہ پڑھو. ملٹیپل فائل سسٹمز ود ان اے سنگل سسٹم. آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے, اٹس اے سنگل سسٹم, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کے پاس اسپیس ہے, ٹھیک ہے. 8 GB کی فار ایگزامپل آپ کی ریم ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ اپنی ڈسک جو ہے وہ خود ایلوکیٹ کرتے ہو کہ آپ نے ڈسک سی کو کتنی میموری دینی ہے, آپ نے ڈسک ڈی کو کتنی میموری دینی ہے, اگر ڈی کے بعد اگر آپ کوئی اور ڈسک بنانا چاہ رہے ہو تو آپ نے اس کو کتنی میموری دینی ہے. تو یو کین ہیو ملٹیپل فائل سسٹمز ود ان اے سنگل سسٹم. سنگل سسٹم کیا ہے, آپ کا کمپیوٹر, اور ملٹیپل فائل سسٹمز کیا ہے, آپ کے مختلف ڈسک جو آپ لوگوں نے بنانی, یعنی مختلف اسپیسز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کرنی فار دس اسپیشل پرپز, ٹھیک ہے. یعنی ڈسک سی کے لیے آپ لوگوں نے فار ایگزامپل ایک سرٹن بنا دی کہ اتنی میموری ہونی چاہیے. ڈسک ڈی میں آپ نے ڈیٹا سیو کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے اتنی میموری ہونی چاہیے. پھر ایک اور ایڈیشنل میموری ہونی چاہیے جس کے اندر میرا صرف یونیورسٹی کا کام ہو, یا فار ایگزامپل سارا میرا جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں وہ ہو, تو اس کے لیے آپ نے ایک اور میموری بنا کے اپنے ڈسک کو جو ہے وہ اس کے اندر میں نے ڈیوائڈ کر دیا اس کے اندر کچھ میموری کو. تو یہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل سسٹم کے اندر ملٹیپل فائل سسٹمز. اچھا اگلی جو چیز ہے ہمارے پاس دیٹ از ڈیزائن لمیٹیشن, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے, آل فائل سسٹمز ہیو سم فنکشنل لمٹ دیٹ ڈیفائنز دی میکسیمم اسٹوریبل ڈیٹا کیپیسٹی ود ان دیٹ سسٹم. مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈیزائنس کی لمیٹیشن ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ لوگوں کی ڈیزائن کی لمیٹیشن ہے کہ آپ کی ریم جو ہے وہ 8 GB کی ہے, تو 8 GB کو ہی یوز کرتے ہوئے آپ بے شک 8 ڈسک بنا لیں, 10 ڈسک بنا لیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی میموری جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی انٹل اینڈ انلیس جو ہے وہ آپ ایکسٹرنل ریم لگاؤ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈیزائنس کی جو ہے وہ لمیٹیشن ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کی ریم کی ایک لمیٹڈ اسٹوریج ہے, اسی کو ہی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا. اچھا فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں. یہ تو ہم آل دی فائل سسٹمز ہیو سم فنکشنل لمٹ دیٹ ڈیفائنز دی میکسیمم اسٹوریبل data capacity within that system. These functional limits are a best guess effort by the designer based on how large the storable systems are right now and how large storage systems are likely to become in the future. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کرنٹلی
کتنی ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہے اسٹوریج کی، اور فیوچر میں ہمارے پاس کتنی فلیکسیبلٹی ہوگی، یعنی کتنا انکریز ہوگا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ڈسک اسٹوریج ہیز کنٹینیوڈ ٹو انکریز ایٹ نیئر ایکسپوٹینشیل ریٹ، یعنی کہ ہماری جو ڈسک اسٹوریج ہے جیسے ریم ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ہمارے پاس روم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایکسٹینڈیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ انکریز کرتی جائیں گی، کیونکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری اسٹوریج بھی جو ہے وہ انکریز کرتی جائے گی. اور ہم سمجھتے بھی ہیں یہ بات. پہلے ہمارے پاس ایم بیز میں ڈیٹا بہت زیادہ ہمیں لگتا تھا، پھر جی بیز میں ڈیٹا آیا، جی بیز کے بعد اب ٹی بیز میں آ رہا ہے، ٹیرا بائٹس میں آ رہا ہے، یعنی 1 TB از اکول ٹو 1024 GB. سو دیٹس اے ہیوج ڈیٹا. اب ہمارے لیے 1 TB جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوج ڈیٹا لگ رہا ہے، لیکن اگر آج سے 10 سال بعد 20 سال کی بات کی جائے تو میرے خیال سے ٹیرا بائٹ کے بعد بھی کچھ آ جائے گا، اور جب کچھ اور آ جائے گا تو اس وقت میں جی بی کی جو ہے وہ کچھ بھی اہمیت نہیں رہے گی. دیٹ ول بی کنسیڈرڈ اے ویری لیس اماؤنٹ آف ڈیٹا، رائٹ. تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ود دا ٹائم اگر ہمارا ڈیٹا انکریز ہو رہا ہے تو ہماری اسٹوریج ڈیوائس کی جو لمٹس ہے وہ بھی انکریز کریں گی، ہمارے جو اسٹوریج ہے وہ بھی انکریز کرے گی، رائٹ. تو اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ سو آفٹر آ فیو ایئرس فائل سسٹم ہیز kept reaching design limitations that require computer users to repeatedly move to a newer system with even greater capacity. یعنی کہ اسٹوریج انکریز ہوگی، سب کچھ چیزیں انکریز ہوں گی to move to a new system with greater capacity. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کچھ ایگزامپل دیا، وہ بھی فٹافٹ پڑھ لیتے ہیں. فائل سسٹم complexity typically varies proportionally with the available storage capacity. The file system of early 1980s home computers with 50 KB to 512 KB of storage would not be a reasonable choice of modern storage system with hundreds of gigabytes. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے کمپیوٹرز تھے ہمارے پاس وہ 50 KB to 512 KB کی اسٹوریج رکھتے تھے، اب ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہیں وہ گیگا بائٹس یعنی جی بیز کی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو فیوچر میں ہمارے پاس سسٹمز ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ رکھیں گے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہماری اسٹوریج جو ہے وہ ود دا ٹائم امپروو تو ہو رہی ہے، لیکن ہماری پھر بھی جو ہے وہ کرنٹلی اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو ہماری ڈیزائن کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جیسے اگر ہمارے پاس آج اتنا اسٹوریج اسپیس ہے، فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر ہے جس کی ریم 4 GB ہے، ایکسٹینڈیبل روم جو ہے وہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ فار ایگزامپل 32 یا 64 GB ہے یا 1 TB. اب تو خیر کمپیوٹرز میں جو ہے اب تو موبائلز میں اتنی ہے 256 GB وغیرہ، تو ہمارے لیپ ٹاپس میں تو آلموسٹ اب تو ٹیرا بائٹس میں جا رہی ہیں. تو کرنٹلی اگر ہم دیکھا جائے تو جتنی ہمارے پاس اسٹوریج ہوگی اتنی ہی ہم چیزیں جو ہے وہ سیو کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں ڈیزائن کی. تو آج کا جو لیکچر تھا وہ انٹرسٹنگ بھی تھا اور پلس بہت ایزی بھی تھا، جس کے اندر ہم نے فائل سسٹم کے بارے میں بات کی. فائل سسٹم از اگین آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو آپ ڈیٹا سیو کر رہے ہو ان دا فارم آف، یہاں پہ میں کنکلوژن بتا رہی ہوں اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ فائل سسٹم کیا ہے. ہم جو اپنا ڈیٹا سیو کر رہے ہیں کمپیوٹرز کے اندر ان دا فارم آف فائلز اینڈ فولڈرز، دیٹ از بیسیکلی فائل سسٹم. ٹھیک ہے. اور اس کی ایبریویشن ہے ایف ایس. اس کے اندر ہم نے کچھ ایسپیکٹس پڑھے. ایسپیکٹس میں لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے فریگمنٹیشن اور اسپیس مینجمنٹ پڑھی. اب آج ہم لوگوں نے کیا چیزیں پڑھی؟ آج ہم نے ڈیزائن لمیٹیشن پڑھا کہ ہر ڈیزائن کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے ملٹیپل فائل سسٹم ود ان اے سنگل فائل سسٹم پڑھا گیا، یعنی ایک ہی سسٹم کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل فائل سسٹمز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یوزنگ اے فائل ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وہ پڑھا. پھر یوزر ڈیٹا کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر ہم نے جو ہے وہ مینٹیننگ انٹیگریٹی کے بارے میں بات کیا کہ چاہے ڈیٹا اگر ہم لوگ آپس میں شیئر کر بھی رہے ہیں تو تب بھی ڈیٹا کا اٹ سیلف جو اسٹرکچر ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایگزامپل میں یہ دے دوں کہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک ہوتا ہے نا، جب ہم نیٹ ورک کے اندر مختلف کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم اپنے نیٹ ورک پہ جو بھی فائل رکھتے ہیں اس نیٹ ورک سے کنیکٹڈ سارے کمپیوٹرز کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مینٹیننگ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیٹا شیئر ہو بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو میرا ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے وہ اٹھائے اور اس کو چینج کر کے رکھ دے. تو ہاں شیئرنگ والی جو ہے وہ فیسیلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر اس کے اندر چینجز جو ہے وہ نہیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از بیسکلی مینٹیننگ انٹیگریٹی. اس کے بعد ریسٹرکٹنگ اینڈ پرمیٹنگ ایکسیس، یعنی کہ ایکسیس جو ہے وہ سیٹ کر دینا، کتنا ڈیٹا جو ہے وہ میں پرمٹ کرتی ہوں کہ یس شو ہو، اور اتنا ڈیٹا جو ہے میں ریسٹرکٹ کرتی ہوں کہ میرے یوزرس کو شو نہ ہو. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز تھی
میٹا ڈیٹا دیٹ از دی ڈیٹا اباؤٹ دی ڈیٹا. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈائریکٹریز تھی، اسی طریقے سے ہمارے پاس فائلز تھیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں گی. نیکسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے. ہیئر اٹ کمز. ڈیزائن لمیٹیشنز کور ہو گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہم نے پڑھنی ہے دیٹ از ٹائپ آف فائل سسٹمز. تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.